बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिब ज़ादा सलील। आइनी तरामीम मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो आइनी तरामीम का हुकूमत के लिए है। किसी भी तरीके से आइनी तरामीम को मंजूर करना है, ये हुकूमत की ख्वाहिश है। और साथ ही काजी फ़ाइद ईसा को हर तरीके से वफाकी आइनी अदालत में रखना है, तोसी देनी है। रिटायरमेंट के बाद भी 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइद ईसा रिटायर्ड होने जा रहे हैं, मगर हुकूमत की दिली ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि काजी फ़ाइद ईसा जो हैं उसने जो खदमात सर अंजाम दिए हैं उन्हें वफाकी आइनी अदालत का सरबरा बना दिया जाए। तो आइनी बेंच मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि आइनी बेंच पे इनको राज़ी किया जाए, और जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का ढांचा है जिसे 1973 के आइन का तकरीबन ये 20% हिस्सा जो है ये गिराने जा रहे हैं। मतलब अदलिया को मुकम्मल तौर पे असर नो तामीर करना चाह रहे हैं। असर नो जो है तरामीम की जा रही हैं, असर नो उसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल बैठ के कमेटी में फ़ैसला किया था कि आइनी बेंच, और दोनों तकरीबन इस पर राज़ी हो गए थे, जमात JUI और PTI, ये दोनों जमातें जो हैं ये आपस में बैठ के इस चीज़ पे राज़ी थी अगर आइनी तरामीम होनी है तो PTI के साथ ये मौक़िफ़ था कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच तश्कील दिया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है आइनी बेंच पे। मुस्लिम लीग नून के साथ जो कल मुलाकात थी मौलाना फजल रहमान साहब की, उसमें भी ये तय पा गया है, मगर नवाज़ शरीफ बज़िद हैं कि आइनी अदालत कायम की जाए और काजी फ़ाइद ईसा को वफाकी आइनी अदालत का सरबराह बना दिया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं इस मैच को ड्रा करने के लिए। अगर आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब के स्टाइल को, कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुतमईन थी कि मौलाना फजल रहमान साहब आसानी से मान जाएंगे। उनके पास हरबा था कि वो इस्लामी मुल्क सऊदीया से रब्ता करके मौलाना फजल रहमान साहब को कंट्रोल कर लें। उसमें भी अपनी कोशिश इन्होंने कर ली और लग ऐसे रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए, मगर मौलाना फजल रहमान साहब अपनी ही बातों पे अड़े हुए हैं। उनको पता है कि उनकी इस टाइम पे कीमत क्या है। ये मौका चला गया तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब, ये जो इसके इर्द गिर्द लोग जमा हैं, फिर ये पूछने भी नहीं आएंगे। बड़े मुश्किल से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे लोहा भी गर्म है और मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में हथौड़ा भी है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब जहाँ पे भी लोहे को वार करना चाहे वार कर सकते हैं। इस टाइम पे जो लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं। ख़बर ये भी आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब चीफ़ जस्टिस जो नए हैं उसकी नोटिफिकेशन का कह रहे हैं कि नए चीफ़ जस्टिस जो है उसका नोटिफिकेशन कर दें, उसके बाद आइनी बेंच और आइनी अदालत इन पे बातें होंगी। तो अब ये स्टांस जो लिया मौलाना फजल रहमान साहब ने, अब इस पे देखते हैं कि कहाँ तक हुकूमत और पीपल्स पार्टी उनके साथ एग्री कर पाती है। लग तो ऐसे रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब काल के बाद जो उनको बिरादर इस्लामी मुल्क ने काल की थी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब नरम पड़ गए थे और बिलावल की जगह पे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सरगर्म हो गए थे। क्योंकि बिलावल इससे पहले हमने देखा है कि उसकी फुर्ती ज़्यादा थी, वफाकी आइनी अदालत हर लिहाज से बनाना, और वो भी 25 से पहले बनाना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बिलावल जो है चंद मुलाकातें करने के बाद थोड़े से पीछे हट गए हैं और वो जगह मौलाना फजल रहमान साहब ने ले लिया। मौलाना फजल रहमान साहब बिलावल से मुलाकात की, कराची में गए, वहाँ पे बिलावल की और इनकी काबीना से मुलाकात की, उनकी टीम से मुलाकात की, उनकी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी आइनी बेंच पे, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में, कि आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना दिया जाए, उस पर राज़ी कर लिया है। और जो दीगर तरीक़ाकार है कि चीफ़ जस्टिस कैसे आएगा, उसका पैनल जाएगा, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो राज़ी हैं। मगर मौलाना फजल रहमान साहब काजी फ़ाइद ईसा की तौसीह या रिटायर्ड जज के हक़ में नहीं है। वो पैनल में मोस्ट सीनियर 3 जज उनके हक़ में कि उनको आगे लेके आया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाए। वफाकी आइनी अदालत की जब बात हो रही थी तो उस पर आइनी बेंच और वफाकी आइनी अदालत, इसमें ज़रा सा मसला फंस गया था, क्योंकि फिर आपको दूसरी अदालत के लिए वहाँ पे भी आपको चीफ़ जस्टिस चाहिए था, और हुकूमत चाह रही थी कि वफाकी आइनी अदालत बने और उसका चीफ़ जस्टिस जो है
قاضی فائز عیسیٰ ہو یا اس کے متبادل جو ہے انہی کی طرح جسٹس امین الدین ہوں یا جسٹس جمال مندوخیل ہو، اس طرح کے جج کا جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں حکومت چاہ رہی تھی۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہاں پہ اہم رول پلے کیا ہے وہ اسٹل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میچ جو ہے یہ ڈرا ہو جائے اور ڈرا کی طرف جا رہا ہے۔ آج قاضی صاحب نے بھی اپنی رخصتی کی اشارہ ایک سماعت میں دے دیا ہے کہ میں یہ کیس عابد زبیری کو اور حامد صاحب کو سینیٹر حامد خان کو یہ کہا کہ وہ کیس میں نے نہیں لگایا اور میرے جانے کے بعد لگ جائے گا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اشارہ دے دیا، کھل کے نہیں کہا مگر وہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ قاضی صاحب کو جو سامنے فرنٹ پہ باتیں آ رہی ہیں کہ وفاقی بینچ آئینی بینچ پہ راضی ہو گئے ہیں، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ اصل مسودہ نہ تحریک انصاف کا ہے اس ٹائم پہ، نہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کا ہے۔ اصل مسودہ جو ہے وہ اوپر سے آئے گا، اسی مسودے میں سب کچھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گیم بھی ہو جائے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پہ آنکھیں چار کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم جس طرح راتوں رات اتوار کے دن آئی تھی چند دن پہلے، اسی طرح دوبارہ کوئی کوشش کی جائے گی۔ تو لہٰذا جو مسلم لیگ نون کا مسودہ ہے، پیپلز پارٹی کا مسودہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کا مسودہ ہے، یہ تینوں تقریباً آپس میں متفق ہو گئے ہیں وفاقی آئینی بینچ پہ۔ سپریم کورٹ میں وفاقی آئینی بینچ ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ موسٹ سینئر 5 ججز ہوں گے، موسٹ سینئر 3 ججز ہوں گے، اب یہ طے کرنا باقی ہے۔ صرف وہ آئینی کیسز دیکھیں گے اور ان کا سربراہ ہوگا، اب ان کے پاس کتنی پاور ہوگی۔ جو پاور آیا یہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے مانگ رہے تھے وہی پاور ان کی ہوگی۔ ان میں جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ساری ٹرم کنڈیشن طے کرنا باقی ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی جو بات آ رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کا کہہ رہے ہیں۔ اگر چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کا کہہ دیا جاتا ہے اور حکومت کو مجبوری ہے کہ کرنا پڑے گی، تو وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں جو حکومت اس ٹائم پہ کسی بھی طور پہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا وفاقی آئینی عدالت رکھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام ہی نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ 3 رکنی پینل پہ مولانا صاحب ایگری ہیں اور 3 رکنی پینل میں تیسرا نام جو ہے، پہلا نام جسٹس منصور علی شاہ کا، دوسرا جسٹس منیب اختر کا اور تیسرے نمبر پہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب شروع سے کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی آ جائیں۔ اس ٹائم پہ ویسے یہ جو اصل ترامیم ہے اس میں حکومت کی، پیپلز پارٹی کی اور جمعیت علماء اسلام کی ترامیم کو دیکھا جائے گا، ایک آدھ بیچ میں شامل ہو سکتی ہیں، مگر زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ اوپر سے آئے گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کو پاس کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی اس میچ کو ڈرا کر پاتے ہیں۔ کچھ آئینی ترامیم جو ہیں وہ 25 کے بعد قاضی صاحب کے جانے کے بعد کرتے ہیں اور کچھ قاضی صاحب کے اس دوران میں کر دیتے ہیں 2-4 دن میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ 18-19 کو ٹیبل ہوں گی کہ نہیں ٹیبل ہوں گی۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، اگر یہ ٹیبل ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے ان آئینی ترامیم کو منظور کیا جائے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت جو 63A ہے یہاں پہ، جو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سہولت دی تھی حکومت کو 2 سال بعد 63A کی نظر ثانی کو منظور کرنا، وہ بھی ایسے موقع پہ منظور کرنا کہ حکومت کو بندے توڑنے کے لیے شدید ضرورت ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے راضی ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت اپنی جگہ پہ اس ٹائم پہ موجود ہے، بہت زیادہ ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 8 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اور سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے 5 سینیٹرز ہیں۔ اس ٹائم پہ حکومت کے پاس 212-213 اراکین ہیں۔ آپ اسپیکر کو نکال دیں، وہ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتا، تو یہاں پہ 211 بچ جائیں گے۔ 9 اراکین جو ہیں وہ اس ٹائم پہ 8 اراکین جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ دیتے ہیں تو 211 اور 219 ہو جائیں گے۔ پھر بھی ان کو میجک نمبر جو ہے وہ 224 ہے 2/3 اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں، اس کو اچیو کرنے کے لیے 5 مزید MNAs چاہیے ہوں گے، جو یہ 63A کا قاضی صاحب نے ایک پلیٹ میں رکھ کے
ان کو بوٹی دی ہے کہ جائیں یہ کھائیں. اب ان جو 63A کے رول سے اب دیگر پارٹیوں کا ووٹ بھی شمار ہوگا، اور کوئی بھی ممبر اسمبلی اگر کسی آئینی ترامیم میں یا تحریک عدم اعتماد میں یا پارٹی پالیسی کے خلاف کسی بھی چیز میں آگے جا کے بل میں ووٹ کرتا ہے تو وہ اہل تو ہوگا مگر اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. پہلے اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا. عمر تا بندیال کے ٹائم پہ جو فیصلہ آیا تھا جسٹس زیاد الافضل کا، جب جسٹس منیب اختر کا اور جسٹس مظاہر نقوی کا، تو اس بینچ میں جو ہے اکثر 5 رکنی بینچ میں 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ کیا تھا کہ 63A میں اگر پارلیمانی پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ کرے گا تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. یہاں پہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ قاضی صاحب نے ایک ریلیف حکومت کو پہنچائی ہے کہ جاتے جاتے ایک بہت بڑا ریلیف 2 سال سے ایک کیس جو پڑا ہوا تھا نظر ثانی کے لیے، قاضی صاحب نے جاتے ہوئے آخری دنوں میں آخری مہینے میں، چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیمبر کا ورک زیادہ کرے اور ہائی کورٹس، ملک کے مختلف ہائی کورٹس، صوبوں کے مختلف ہائی کورٹس کا دورہ کریں. وہاں پہ ان کے لیے استقبال ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے انتظامات کی جاتے ہیں، وہ سپیچ کرتے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قاضی صاحب نے چھوڑ دی اور قاضی صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے آخری دنوں تک مقدمات سنتے ہیں، وہ بھی اسپیشلی تحریک انصاف کے خلاف اور حکومت کے حق میں. اور یہ جو 63A کا فیصلہ دیا گیا ہے، اس سے اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو اوپنلی آپ نے خرید و فروخت کا راستہ اوپن کر لیا ہے. اس سے پہلے اگر فیصلہ جو بھی تھا اگر وہ آئین میں تھا بھی نہیں اور 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے 63A میں ایک شک ڈال لی تھی کہ جو ووٹ ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ ملک کے مفاد میں تھا. یہ صرف اس حکومت کے لیے نہیں، آگے جا کے جو ہے وہ بڑا فائدہ ہونا تھا. مطلب ابھی جو ہے بولی لگے گی، آپ کسی بندے کو اٹھا سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بندے جو ہے تحریک انصاف نے پختونخوا میں شفٹ کر دیے اس ڈر سے کہ ان کو تھریٹ تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. تو آپ ڈرانے دھمکانے پہ اگر ووٹ لیں گے تو اب بلوچستان سے اختر مینگل جو ہیں انہوں نے بھی پہلے تو انہوں نے ریزائن دے دیا تھا قومی اسمبلی، اب ان کے 2 سینیٹر ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے 2 سینیٹر پہ ریزائن دے دوں. تو یہ اس طرح کے ووٹ لینا، زبردستی ووٹ لینا، پھر بولتے ہیں کہ ہم آئین میں ترامیم کرنے جا رہے ہیں، پھر سپریمیسی کی بات ہوتی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے دیگر اداروں سے. بہرحال اب آئینی ترامیم جو ہیں اس پہ دیکھا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بہترین کھیل رہے ہیں، جس بھی انداز سے کسی کی طرف سے بھی کھیل رہے ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب میں ایک کمال یہ ہے کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس سائڈ سے کھیل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے کھیل رہے ہیں، حکومت کی جانب سے کھیل رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کی جانب سے کھیل رہے ہیں، یا اپنا کوئی نیا کھیل بیچ میں شروع کیا. کیونکہ اس ٹائم پہ نہ مفاہمت اصول تھوڑا بہت مولانا صاحب نے اپلائی کیا ہوا ہے، مفاہمت بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں، اور مفادات کی بات جہاں تک آ جاتی ہے تو یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ مولانا صاحب کو مفادات ان کے کیا ہیں اس سے ریلیٹڈ. فی الحال تو زمینی حقائق یہی ہیں کہ مولانا کو اس ٹائم پہ مفادات نہیں چاہیے، کیونکہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا. نہ وہ گورنری لے رہے ہیں، نہ وہ کچھ وفاقی اپنے لیے کوئی اپنے ممبران کے لیے یا پارٹی کے لیے کوئی عہدے لے رہے ہیں یا وفاقی وزارتیں مانگ رہے ہیں، نہ پنجاب میں کچھ وزارت مانگ رہے ہیں. حالانکہ اس ٹائم پہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ بہت کچھ مانگ سکتے تھے، مگر چونکہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مدبر سیاستدان ہے، ایک بڑے پائی کی سیاستدان ہے. نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے، آج کے عالم مرحوم جیسے، اور شاہ احمد نورانی مرحوم جیسے ایک بڑے پائے کے پالیٹیشین ہیں. اس دور میں ان کے پائے کا پالیٹیشین بڑا کم ہے. سیاسی اختلاف، نظریاتی اختلاف مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوگا، مگر ایک بہت بڑے پالیٹیشین ہیں اور زیادہ تر سیاسی جماعتیں ان کا احترام کرتی ہیں. اس لیے وہ کس سائڈ سے کھیل رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. جب تک وہ ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں، اب پتہ نہیں ہتھوڑا وہ کس سائڈ پہ مارتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ اپنے پاؤں پہ مارا ہے کہ حکومت کے پاؤں پہ مارا ہے کہ اپوزیشن پی ٹی آئی کو مارا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ دونوں صورتوں میں تحریک انصاف کا نقصان ہے. آئینی ترامیم کی بحث ہونی نہیں چاہیے تھی، یہی تحریک انصاف کا فائدہ تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ تھوڑا بہت ریلیف ان عدالتوں سے عمران خان کو مل رہا تھا، اور اب وہ ریلیف وفاقی حکومت نے دیکھتے ہوئے اسے کم کرنے کے لیے یہ اتنا ہوا کریٹ کیا گیا. اب ججز جو ہیں وہ پریشر میں بھی آ گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف اب اگر وفاقی آئینی ترامیم فرض کریں پہلے تو ہوں گی، اگر نہ بھی ہوں تو ججز نے ایک پریشر لے لیا ہے. جتنا ان کو اس 1 مہینے میں ٹائٹ کیا ہے ججز کو، وہ ججز کی دوڑیں لگ گئی ہیں.
وہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، مگر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس فی الحال کوئی اتنا بڑا آپشن ہے نہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1997 کی طرح جو ہے یہ ججز سارے کورٹ کھڑے ہوں گے اور یہ کورٹ بلا لیں گے، فل کورٹ بلا لیں گے، وہ فی الحال لگ نہیں رہا۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ بن نہیں رہا۔ ہاں البتہ کوئی اگر ایسی بڑی آئینی ترامیم ہو جاتی ہے جس سے ججز کے اختلاف ہو، تو میں بھی موسٹ سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ سے بھی ریٹائرڈ ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں اور اپنے ریزگنیشن پیش کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے بھی 4-5 ججز دے دیں، 6 ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی دے دیں گے، اور 3 ججز جو ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، اس طرح سندھ سے اور بلوچستان سے۔ تو وہ اس سے بھی ایک وکلاؤں کی تحریک کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہ وکلاء جو ہے اس ٹائم پہ 50-60% جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ہیں، 60-65-70%، اور 30% جو زیادہ تر اس ٹائم پہ اکثریت، کیونکہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ احتجاج کی کال دیں گے تو سب نکل آئیں گے۔ اس ٹائم پہ وہ حکومت کی جیب میں، اسی لیے یہ اتنے بڑے کرائسس میں، عدلیہ کے اتنے کرائسس میں آئینی پیکج آ رہا ہے، ججز کو چینج کیا جا رہا ہے، چن کے حکومت اپنے طریقے سے وزیر اعظم جو ہے وہ جج لے گی، ججز کو سیاسی بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود وکلاء جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اکٹھے نہیں ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔